آپ شادی ہونے سے پہلے ماں باپ کی آپ کو خدمت کرنی ہے، شادی کے بعد ماں باپ کی خدمت آپ کے اوپر میں فرض نہیں ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے۔ شادی کے بعد کس کی خدمت کرنی ہے؟ عورت کو شادی کے بعد اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے شوہر کو کبھی دل مت دکھانا، اس کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ اگر شوہر راضی ہے، ایسی حالت میں موت ہو گئی، سمجھو آپ جنتی ہو۔ وہ عورت جنتی ہے جو موت کے وقت، مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے خوش تھا۔ وہ عورت کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں اے بیٹا ایک عورت بولی اپنے شوہر کو، می کی سنبھالوں، بول তোর বাঘ সামালুম, তোর মাগ সামালুম, তোর बच्चा संभालूं कि घोड़ो संभालूं, मी की संभालूं। ये लड़का बोला ती खाली अपना जबान संभाले ले, ती अपना जबान संभाले ले, घर संभले जावे। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है। मौत तो करीब है, मौत तो आने वाली है, मौत तो पीछे खड़ी है मेरी माँ बहनों। मरना है, अल्लाह पूछेगा मेरी बंदी दुनिया से आई है, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? ये मेरा बच्चा नौजवान कहेगा या अल्लाह हम वीवो का मोबाइल लाए। हमारी माँ बहने, मेरी माँ बहने कहेगी कि अम्मी इस चांदी कंगन नहीं हो सी आई। और मेरी माँ बहनों जेवर पहनो, हम मना नहीं करते, जेवर पहनो, लेकिन उसकी ज़कात भी दो, उसकी ज़कात अदा करो। 1 साल हो जाएगा, ज़कात दो, बाहर ज़कात निकाला, बाहर ज़कात निकाल, बाहर ज़कात नहीं निकाल वो यही जेवर सांप बनाकर अल्लाह तेरे गले में पहनाएगा कल कयामत के दिन। सिर्फ जेवर बनाने से नहीं होगा, सोने का जेवर बनाने से नहीं होगा, चांदी का जेवर बनाने से नहीं होगा। 1 साल हो जाएगा जेवर का, उस पर ज़कात है, ज़कात निकालो। और देखो सोना मार्केट में क्या क्या भाव है, चांदी की क्या कीमत चल रही है, उसी के हिसाब से जेवर का कीमत निकालनी होगी, अदा करनी होगी। किसको? गुरबा में, मसाकिन में। 4 काम मेरी माँ बहनों दुनिया में करो, दुनिया में 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? अरे बोल कै कत काम करबे? 4टे के करबे? ती बोला আমি করব। अरे মা বাহান কি কে করবে? हाँ माँ बहन बोला महिला करबे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों 4 काम दुनिया में कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब वो 4 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो, सबसे पहला काम कौन सा है? खूब झगड़ा करो। झगड़ा नहीं करना है, नहीं झगड़ा नहीं करी मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा करना गुनाह है। झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देवो, काको गाली नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 काम कौन से हैं मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा मेरी माँ बहनों। वो 4 काम दुनिया में कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया, मस्जिद नबवी है। अब मस्जिद नबवी में एक दरवाजा है जिसका नाम है दरवाजा बाबू सलाम। की नाम आछे बोलूं तो? अरे जोर से बोलो, दरवाजा बाबू सलाम। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, मिंबर पर बैठे हैं और सहाबा को खिताब कर रहे हैं। सहाबा खामोशी के साथ सुन रहे हैं। एक औरत दरवाजे से दाखिल हुई मस्जिद में। अब वो औरत दाखिल हुई, जब करीब आई अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी
نوجوانوں سنو، نظر پڑ گئی، مصطفیٰ کائنات کی نظر پڑی، آپ اس عورت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. استقبال کے لیے، ارے بولو بھائی. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے ہیں تو صحابہ بیٹھے رہیں گے. ارے بولو بھائی، بیٹھے رہیں گے. صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا کھڑا ہونا تمام کائنات کا کھڑا ہو جانا ہے. وہ عورت قریب آئی، وہ عورت قریب آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور قریب آئی. آپ نے اپنے کندھے سے کالی کملی کو زمین پر بچھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اماں بیٹھ جاؤ. اب صحابہ کرام، میری ماں بہنوں غور سے سننا، ماں کا مقام کیا ہے؟ سنو تو صحیح، ماں کا مقام کیا ہے؟ تمہارا مقام بڑا اونچا ہے میری ماں بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو میری ماں بہنوں. یہ وہ عورت ساتھ ہے، یہ وہ عورت ہے، اور قربان جاؤ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس کے قدموں میں، ارے زور سے بولو نا بھائی، جس کے قدموں کا یہ مقام ہے اس کے سر کا کیا مقام ہوگا؟ جس عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہو، جس عورت کا یہ مقام ہو، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام ہوئے حیرت ہو گئے، یا اللہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے استقبال کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنے کندھے سے کالی کملی چادر کو بچھا دیا زمین پر، اپنی چادر پر بچھایا. تو صحابہ کرام میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ عورت آخر میں ہے کون؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. کون بڑھے بولو بھائی، ارے بولو زور سے بولو، کون بڑھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ خوش نصیب عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا اس کے بیٹھنے کے لیے؟ میرے بچوں سنو، غور سے سنو. آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، یہ عورت کوئی اور نہیں، میری ماں حلیمہ ہے. میری ماں، ارے زور سے بولو، میری ماں حلیمہ ہے، یہ میری ماں حلیمہ ہے. بتانے کا غرض یہ تھا نوجوانوں سنو، ماں کا مقام بڑا بلند ہے، باپ کا مقام بڑا بلند ہے، اور قربان جاؤ اللہ توفیق دے تو اپنے ماں کے ہاتھوں کو کبھی بوسہ دے دینا، اللہ توفیق دے تو باپ کے ہاتھوں کو کبھی بوسہ دینا. اور سنو سنو، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. مظلوم کی دعا، ارے زور سے بولیے نا، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی. اسی میں سے ایک باپ ہے جو دعا کر دے اولاد کے لیے، وہ دعا رد نہیں ہوتی. باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے بیٹے کے حق میں، بیٹے کے حق میں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ یا اللہ میرے بیٹے سے تو راضی ہو جا. اللہ اس اولاد کی تقدیر بدل دے گا، اللہ اس اولاد سے خوش ہو جائے گا. اور سنو، قرآن میں 5 جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنے ماں باپ کے ساتھ، ارے زور سے بولو بھائی، اپنے ماں باپ کے ساتھ. اچھا، ماں باپ راضی، ماں باپ ناراض، تو انشاءاللہ ماں باپ کو راضی کرو گے؟ ارے کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ. الحمدللہ. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں سنو، حضرت اما خدیجہ یہ کون تھی؟ اما خدیجہ کون تھی؟ ٹھیک سے بیٹھ نہیں رہے، ایسا لگ رہا ہے باتھ روم میں بیٹھا ہے، جوتا تو کھولے پوچھ نہیں رہے.
بچہ سب ہے، یہ سب بچے جنتی ہیں. یہ بچے کون ہیں بولو بھائی؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. ہاں یہ سب بچے جنتی ہیں الحمدللہ. اے بچے جنتی. ایک بات یاد رکھو، دیکھو بچہ کسی کا ہو، بچہ کسی کا ہو، بچہ کسی کا ہو، ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو، سکھ کا ہو، جین کا ہو، بودھ کا ہو، مسلمان کا ہو، اگر وہ بچہ ہے، بچہ ہے، کسی کا بھی بچہ ہو، کسی دھرم کسی مذہب کا بچہ ہے، اگر وہ بچہ ہے وہ جنتی ہے. جب تک وہ بچہ رہے گا جنتی ہے، جب وہ مر جائے گا جنت میں جائے گا. بچپن میں مر گیا جنت میں جائے گا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. ہاں بڑا ہونے کے بعد بالغ ہو گیا، عقل شعور پیدا ہو گیا، اب وہ اگر کافر ہے، اگر وہ اب وہ عیسائی ہے، اب وہ یہودی ہے، تو پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا. اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی. لیکن جب تک بچہ ہے، وہ جب مرے گا دین اسلام پر مرے گا، وہ بچہ کیسے جنتی. وہ بچہ کیسے زور سے بول رہے؟ ہاں جنتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. او میری ماں بہنوں سنو، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں سب سے زیادہ دولت والی، مکے میں سب سے زیادہ دولت والا. اچھا دولت کتنی تھی اما خدیجہ کو؟ نام خدیجہ تھا، خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت دولت، بہت پیسہ. اچھا بہت سونے کی مالک تھی. اچھا سونا کیسا؟ ابھی تو میری ماں بہنیں سونا خریدتی ہیں، زیور بناتی ہے، کان کا جھمکا، ناک کا بندہ یا ہاتھ کا کنگن. نہیں ہو کئی کئی من، کئی کئی سیر سونے کا مالک تھی حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، سونے چاندی کی کمی نہیں ہے. او میری ماں بہنوں سنو، مکے میں اگر کسی کو مال کی ضرورت ہوتی، کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی، کسی کو قرضے کی ضرورت ہوتی، دوڑا دوڑا اما خدیجہ کے پاس آتا، وہ قرضہ لے کر جاتا، مال لے کر جاتا، پیسہ لے کر جاتا. اما خدیجہ سب کو ادھار دیتی، لے جاؤ پیسہ، لے جاؤ سونا، لے جاؤ چاندی، لے جاؤ مال، لے جاؤ جس کو جو لے جانا لے جاؤ، پھر اسے نفع اٹھا کر تم رکھ لینا، ہمیں بھی دے دینا، لے جاؤ. یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. راہ خدا میں دیکھے، راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر. راہ خدا میں دیکھے، راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر. مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. اور یہ شعر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ابو جہل جو بیچتا تھا، ابو جہل جو بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ. ابو جہل جو بیچتا تھا، ابو جہل جو بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا. مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. اور یہ شعر میں تمام بچوں کو، نوجوانوں کو میں دینا چاہتا ہوں. اپنے گلے لگا کے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا
لگا کے. یہ بلال کون تھے جانتے ہیں؟ یہ غلام تھے. کون تھے؟ ارے زور سے بولو. اور قربان جاؤ شکل کے کالے تھے. شکل کے کیا تھے؟ کالے. بہت کالے، بہت کالے تھے. اتنا بڑا ماتھا تھا او کالا. اور قربان جاؤ ہمارے یہاں اگر کوئی کالا ہے تو ان کا نام ہم لوگ لگ دیتے ہیں کلوا. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قربان جاؤ او حضرت ابو بکر صدیق او امیہ بن خلف سے خریدا اور خرید کر آزاد کیا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزارے. او قربان جاؤ اپنے گلے لگا کے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو. دنیا سے کالے گورے، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا. دنیا سے گورے کالے کا جھگڑا مٹا دیا. مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا. میری ماں بہنوں سنو، اماں خدیجہ اسلام نہیں لائی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی. میری ماں بہنوں سنو، لیکن دولت کی مالک تھی. اچھا پہلے ہی سے طلاق شدہ تھی، 2 شادی پہلے کر چکی تھی اماں خدیجہ. کئی شادی کی تھی بولو؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. 2 شادی کر چکی تھی، بیوہ تھی. بیوہ تھی، کوئی اولاد نہیں، بیوہ تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مکے کے اندر میں قربان جائیے جوانی کی دہلیز پہ آپ نے جب قدم رکھا اور تجارت کے لیے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیسے سے تجارت کرنے ملک شام گئے. اور قربان جاؤ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس نوجوان کی شکل کو دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی اپنے غلام سے کہ آج تک اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا حسین و جمیل نوجوان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. اپنے غلام کو لگا دیا یہ ملک شام تجارت کرنے جا رہا ہے، ضرور اس لڑکے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے، دیکھنا تم سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنا، کہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ سے پیسہ لیے کہ تجارت کریں گے، جو منافع ہوگا منافع آپس میں بانٹ لیں گے. اور نوجوانوں میرے بچوں سنو، میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رستے میں چلتے تھے نا تو بادل کا ٹکڑا ہمیشہ آپ کے سروں پہ سایہ کرتا ہوا چلتا تھا. آپ کو دھوپ نہیں لگتی، دھوپ نہیں لگتی تھی، بادل کا ٹکڑا آپ کے جہاں جہاں جاتے تھے بادل کا ٹکڑا آپ کے سروں کے اوپر میں ہوتا تھا. نوکر نے نوٹ کیا. اور سنو نوجوانوں سنو، ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، تشریف لے گئے، ایک پیڑ کے نیچے میں جب آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے، دیکھتا ہے وہ نوکر کیا کہ وہ پیڑ جھک گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی طرف وہ پیڑ جھک گیا ہے. قربان جاؤ بڑا منافع ہوا اس تجارت میں، سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نفع ہوا، منافع ہوا. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نوکر نے سارا واقعہ سنایا کہ جب یہ رستے میں چلتا ہے بادل سایہ کر لیتا ہے، جب کسی پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہے تو وہ پیڑ جھک جاتا ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قربان جاؤ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے. اور قربان جاؤ نکاح کا پیغام بھیجی. دیکھو نکاح کا پیغام اگر بیٹی والا یہاں اپنے یہاں نہیں ہوتا ہے،
یہاں لڑکا والا نکاح کا پیغام دیتا ہے بیٹی والے کے یہاں. کیا بات صحیح ہے؟ ارے بولیے نا بھائی. لڑکا والا بیٹی والے کے یہاں نکاح کا پیغام دیتا ہے. حالانکہ بیٹی والا بھی دے سکتا ہے بھائی. بیٹی والا بھی اگر کوئی لڑکا پسند ہے تو وہ لڑکی والا بھی پیغام بھیج سکتا ہے کہ موگنی تور بیٹا پسند چھے, وہاگمی دماد بنام, اس لیے کہ تور بیٹا ہیرو چھو, جینٹل مین چھو, مور بیٹی سنگے باہر بیاہ ہے جابے. اب وہ کیا بولیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی, پوچھنے والا نے پوچھا کہ داماد ڈھونڈیائی لڑکا کی کرو؟ بولے لڑکا سروس کرو, سرکاری سروس چھے. بولے باہر تنخواہ کی؟ بولے تنخواہ کم چھے لیکن باہری آمدنی بہت چھے. باہری آمدنی رشوت باہری آمدنی بہت چھے نا, خوب کماہا, بلڈنگ ٹھوکے رہی ہے. بولا لڑکا نے جلدی پکڑ لینے, ہاتھ سے نکلے جاتا ہوں. باہری آمدنی والا داماد من ڈھونڈو, وہ حرام کمائے گا, حرام تیری بیٹی کو کھلائے گا. قربان جاؤ, جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے حرام کھائیں گے, وہ بچہ فرما بردار نہیں ہوگا. مسلمان حرام چیز کو نہ ہاتھ لگایا ہے نہ ہاتھ لگائے گا. مسلمانوں کے لیے حرام نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے اللہ نے حلال چیزیں پیدا کی ہے, حلال کھانے کا حکم دیا.